हु इज पीटर थील। और ये क्या बात है कि एक रिलेटिवली अननोन बिलियनियर इज वन ऑफ द मोस्ट मिथोलॉजाइज्ड मैन ऑफ द 21st सेंचुरी। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। इंटरनेट के ऊपर अगर आप टाइम स्पेंड करें और अगर आप दुनिया को समझने की कोशिश करें, शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ अगर आप देख रहे हो, तो सूनर और लेटर यू विल मीट अ मैन कॉल्ड पीटर थील। वैसे तो पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग साहब नहीं लगते, एक और बिलियनियर इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ बिलियनियर्स। अमेरिका के अंदर बहुत सारे हैं, इंडिया में भी हैं, यूरोप के अंदर भी हैं, मगर इन साहब का नाम, पीटर थील का नाम बार बार सामने आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बिजनेस की वीडियो देख रहे हो, कोई टेक की वीडियो देख रहे हो, कई दफ़ा इनका नाम सामने आता है अगर आप पॉलिटिक्स की वीडियो देख रहे हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि पीटर थील सिर्फ पॉलिटिशियंस को पैसा डोनेट नहीं कर रहा होता, वो अमेरिकन पॉलिटिक्स को रीशेप करने की कोशिश कर रहा होता है। एक और क्लिप आता है आपके सामने, एक और पॉडकास्ट, कोई थ्रेड आपको नज़र आता है या एक्स के ऊपर पोस्ट नज़र आती है। लोग पॉइंट आउट करते हैं टुवर्ड्स द कैंडिडेट्स जिसको पीटर थील बैक कर रहा होता है। कुछ लोग पॉइंट आउट करते हैं उसकी स्पीचेस की तरफ, कुछ लोग ऐसे आइडिया जिसको पीटर थील प्रमोट करता है उसके बारे में बात करते हैं। मगर एक फेमिलियर नाम जिससे आप सब लोग वाकिफ होंगे, जेडी वैंस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट। इंटरनेट आपको रिमाइंड ये कराता है कि पीटर थील बैक कर रहा था जेडी वैंस को, इससे पहले कि अमेरिकन को उसका नाम भी पता था। उसके बाद जेडी वैंस बन जाते हैं सेनेटर अमेरिका में, फाइनली वो बन जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट। कुछ लोग ये कहते हैं कि पीटर थील के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है टैलेंट को स्पॉट करने की, मगर नाकिद ये कहते हैं कि ये प्रूफ है कि जो बिलियनर्स हैं, मेगा बिलियनर्स, वो खामोशी से कल के पॉलिटिकल लीडर्स को चूज कर रहे हैं। आपको इस रैबिट होल के अंदर और गहराई में ले जाते हैं। अगर आप पीटर थील की तलाश कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तो अचानक जो एल्गोरिदम है उस प्लेटफॉर्म की जिसके ऊपर आप ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाती है आपको। पॉलिटिक्स गायब और पेलेंटियर अब आपको नजर आना शुरू हो जाती है। आपने पेलेंटियर का नाम भी नहीं सुना हुआ, बहुत से लोगों ने नहीं सुना हुआ, मगर इंटरनेट को पता है। एक वीडियो ये कहती है कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपनी, एक और वीडियो ये आपको बताती है कि पेलेंटियर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द सर्वेलेंस स्टेट, मिलिट्री, गवर्नमेंट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैटलफील्ड्स, डेटा, नेशनल सिक्योरिटी। यानी हर वीडियो जो आप इंटरनेट के ऊपर देखते हैं वो एक से बढ़कर एक बात करती है पेलेंटियर के बारे में। जो भी सच्चाई है इन वीडियोस के पीछे, इन बातों के पीछे एक नाम बार बार सामने आता है, वो है पीटर थील। अगर आपको लगा अभी तक कि आपको समझ आ गया हम कह क्या रहे हैं, आपको इंटरनेट एक और पीटर थील से मिलाता है। नॉट द पॉलिटिशियन, नॉट द बिजनेसमैन, बल्कि द फिलोसोफर पीटर थील। अब लोग कंपनीज के बारे में बात नहीं कर रहे, अब लोग आइडियाज़ के बारे में बात करें, वो डिस्कस करें पुराने लेक्चर जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए, वो बात करें लंबे लंबे इंटरव्यूज़ जिसके अंदर पीटर थील अपने आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, ऐसे पॉडकास्ट क्लिप्स जिनको करोड़ों लोग बार बार देखते हैं, उनकी किताबें, उनके एसेस। लोग पीटर थील को ऐसे कोट करते हैं जैसे कोई स्क्रिप्चर को कोट किया जा रहा हो। कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, गो फ्रॉम 0 to 1, what important truth do very few people agree with you on। ये लोग जो पीटर थील के आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं, वो अग्री करते हों या ना करते हों, वो बार बार उनको रिपीट करते हैं। पीटर थील के बारे में जो उनके एडमायरर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये बंदा सिर्फ कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता। ये जो फाउंडर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, जिनके नाम आप रोज़ सुनते हैं, पीटर थील, लोग ये कहते हैं कि उनको समझाते हैं कि सोचना कैसे। और अब जो रैबिट होल है वो पैसे की तरफ जा रहा है। ये नहीं कि पीटर थील के पास कितने बिलियन डॉलर हैं। अब सवाल ये है कि पीटर थील ये पैसा लगा किधर रहा है। हैरान हो जाएंगे आप। फेसबुक, पेपैल, फाउंडर्स फंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, स्पेस। इंटरनेट के पास वैसे एक थ्योरी है, पीटर थील फ्यूचर नहीं बना रहा, पीटर थील ये डिसाइड कर रहा है कि फ्यूचर बनाना किसने है। ये एक पावर की स्टोरी है और पावर की जो कहानियाँ होती हैं बड़ी तेजी से वायरल होती हैं, मिस्ट्री और ज़्यादा डीप हो जाती है। प्राइवेट सीक्रेट डिनर्स, प्राइवेट गैदरिंग्स, ऐसे डिनर्स जो इनवाइट ओनली हों, उसमें बिलियनर्स आ रहे हैं, फाउंडर्स आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, मिलिट्री जनरल्स आ रहे हैं, एकेडमिक्स आ रहे हैं, कोई कैमरा नहीं है,
کوئی لائیو سٹریم نہیں ہے، صرف گفتگو بند دروازوں کے پیچھے. لیجنڈری. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نارمل سی بات ہے بھی، امیر لوگ جو ہیں ملتے رہتے ہیں آپس میں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن سیکرٹ سوسائٹیز نیٹ ورک ہے. انٹرنیٹ کو ویسے مسٹریز بہت زیادہ پسند ہیں، اور مزیدار بات یہ کہ یہ جو بندہ ہے پیٹر تھیل، یہ ہر مسٹری کے ایگزیکٹ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ویب سائٹ تھی گوکر کے نام سے. یہ ایک میڈیا ویب سائٹ تھی جو زیادہ تر سیلیبریٹی گوسپ کے اوپر بنی ہوئی تھی. اس نے پیٹر تھیل کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا. پیٹر صاحب ناراض ہو گئے. فائنلی گوکر اور ہلک ہوگن دا ریسلر کے درمیان ایک لا سوٹ فائل کیا گیا. اس لا سوٹ کے اندر ہلک ہوگن جیت گئے، اور رپورٹڈلی $30 ملین گوکر کو ادا کرنے پڑے ہلک ہوگن کو. ایونچولی گوکر بینکرپٹ ہو گئی. بعد میں پتا چلا کہ یہ جو سارا خرچہ ہے ہلک ہوگن کے اس لا سوٹ کا، وہ پیٹر تھیل کر رہے تھے. خبر یہ لگائی گئی کہ اے پاورفل مین اسٹینڈنگ اپ ٹو ارریسپانسبل جرنلزم. مگر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بلینئر تباہ کر سکتا ہے میڈیا آرگنائزیشنز کو اگر وہ اس کے خلاف لکھیں گے. عجیب و غریب بات ہو گئی یہاں تک آتے آتے. آپ یہ بھول گئے کہ ہم ایک بزنس مین کی بات کریں، آپ یہ بھول گئے کہ ہم ایک بلینئر کی بات کر رہے ہیں. مسٹری یہ نہیں ہے کہ پیٹر تھیل کوئی اچھا آدمی ہے، کوئی برا آدمی ہے. مسٹری یہ ہے کہ ایک بندہ لوگوں کی امیجنیشن کے اندر کس طرح زندہ رہتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ پیٹر تھیل جتنی بھی اس کی ریپوٹیشنز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، وہ ان کا حقدار ہے یا نہیں ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں جو انٹرنیٹ ریئرلی کرتا ہے. ہم ملتے ہیں دا ریئل پیٹر تھیل سے. پیٹر تھیل 1967 میں فرینکفرٹ ویسٹ جرمنی میں پیدا ہوئے. جب وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ان کی فیملی نے امیگریٹ کر لیا ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ان کے والد ایک کیمیکل انجینئر تھے، اور چونکہ ان کا جاب اس قسم کا تھا تو ان کی فیملی اکثر موو کیا کرتی تھی. ایونچولی پیٹر تھیل انرول کرتے ہیں اسٹینفورڈ یونیورسٹی. انہوں نے فلسفی کے اندر ڈگری حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے ایک لا ڈگری بھی حاصل کی، یعنی قانون کی تعلیم حاصل کی. مگر جو سب سے امپورٹنٹ اچیومنٹ تھی ان کی اسٹینفورڈ میں، وہ یہ 2 ڈگریز نہیں تھیں. انہوں نے ایک نیوز پیپر نکالا جس کو دا اسٹینفورڈ ریویو کہتے ہیں. یعنی اس سے پہلے کہ پیٹر تھیل مشہور تھے ایز اے بلینئر انویسٹر، وہ چیلنج کر رہے تھے طالب علمی کے زمانے سے ہی کنونشنل وزڈم. گریجویشن کے بعد اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے ان کی لائف اچانک ایکسٹرا آرڈینری ڈائریکشن کے اندر نہیں چلے گی. سب سے پہلے انہوں نے ایک لا کلرک کے طور پہ کام کیا، پھر انہوں نے ایک لائر کے طور پہ کام کیا، اس کے بعد انہوں نے وال اسٹریٹ کے اوپر کام کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کمپنی بھی، انویسٹمنٹ فرم بھی سٹارٹ کی. ابھی دولت بھی نہیں آئی تھی، ابھی شہرت بھی نہیں آئی تھی، مگر وہ جو اپرچونٹی تھی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ڈیورنگ دی انٹرنیٹ بوم آف دا 1990s. میکس لیویچن کے ساتھ انہوں نے ایک کمپنی فاؤنڈ کی جس کا نام تھا کنفینٹی. بعد میں یہ جو کمپنی تھی، یہ X.com جو ایلون مسک کی کمپنی تھی، اس کے ساتھ مرج کر گئی، اور جو نیا بزنس تھا اس کا نام رکھا گیا پے پیل. آن لائن بزنس 1990s میں ساری دنیا کے اندر ایکسپلوڈ کر رہا تھا. پے پیل گرو ود اٹ، اور 2002 کے اندر ای بے نے پے پیل کو اپروکسیمیٹلی $1.5 بلین کے عوض خرید لیا. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پے پیل ایلون مسک نے سٹارٹ کیا. دوبارہ سے اپنے فیکٹس چیک کر لیجئے. پیٹر تھیل جب پے پیل بکا $1.5 بلین کا، ہی واز 34 ایئرز اولڈ. پیسہ آ گیا ان کے پاس بہت سارا. آج ویسے ان کی جو نیٹ ورتھ ہے ٹینز آف بلینز آف ڈالرز، میکنگ ہم ون آف دا ریچسٹ انویسٹرز ان دا ورلڈ. بہت سارے انویسٹر، بلکہ بہت سارے انسان، شاید سارے انسانوں کے لیے آپ کے پاس اتنا کھلا پیسہ آ جائے تو بس ختم، فنش لائن، ریٹائرمنٹ. پیٹر تھیل کے لیے ایک بالکل ڈفرینٹ کریئر سٹارٹ ہو گیا. لوگ ایک بڑی کمپنی بنا لیں زندگی میں، بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. پیٹر تھیل نے پے پیل کی جو ونڈ فال تھی اس کے بعد ان لوگوں کی تلاش شروع کر دی جنہوں نے آئندہ آنے والی دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز بنانی تھیں. اور اس چکر میں 2004 کے اندر ان کو ایک ینگ ہارورڈ کا کالج اسٹوڈنٹ ملا. اس کا نام تھا مارک زکربرگ. اور یہ جو مارک زکربرگ تھا اس کی ایک چھوٹی سی ویب سائٹ تھی جس کا نام تھا فیس بک. پیٹر تھیل نے $500,000 دیے مارک
زکربرگ کو ٹو انویسٹ ان فیس بک جب فیس بک کا نام چند کالجوں کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. پیٹر تھیل واز دا فرسٹ آؤٹ سائڈ انویسٹر ان فیس بک اور ایونچولی انہوں نے فیس بک کا بورڈ جوائن کر لیا. دس واز ون آف دا موسٹ سکسیسفل وینچر کیپٹل انویسٹمنٹس ان دا ہسٹری آف بزنس. فیس بک ویسے اونلی بیٹ نہیں تھی انصاحب کی. پیٹر تھیل نے اسی زمانے کے اندر ایک اور کمپنی بنائی, دا انفیمس پیلنٹیر. ایک سافٹ ویئر کمپنی تھی. اس سافٹ ویئر کمپنی کا کام سوشل نیٹ ورکنگ نہیں تھی. یہ بنائی گئی تھی تاکہ گورنمنٹس, انٹیلیجنس ایجنسیز, لارج آرگنائزیشنز انارمس اماؤنٹس آف انفارمیشن کو اینالائز کرنے کے لیے. آج ویسے پیلنٹیر از ون آف دا موسٹ ڈبیٹڈ ٹیکنالوجی کمپنیز ان دا ورلڈ. آتے ہیں ابھی پیلنٹیر پہ واپس آتے ہیں. مگر پیٹر تھیل نے ایک اور کام کیا. ہی اسٹیبلشڈ دا فاؤنڈرز فنڈ. اس فنڈ کے ذریعے پیٹر تھیل نے پیسہ لگانا شروع کر دیا ان کمپنیز میں جو اسپیس ایکسپلوریشن کے اندر تھیں, بایو ٹیک, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیفینس ٹیکنالوجی, سافٹ ویئر. بار بار ان کا نام ان کمپنیوں کے ساتھ منسلک ہونا شروع ہو گیا جو بعد میں گلوبلی امپورٹنٹ ہو جائیں گی. ایک اور انیوژل بات یہ تھی کہ پیٹر تھیل کے پاس اب صرف پیسہ نہیں آ رہا تھا, ان کی ریپوٹیشن بنتی جا رہی تھی ایز سمبڈی جو اپرچونٹی کو باقی لوگوں سے پہلے دیکھ لیتا ہے. جو فاؤنڈرز تھے اس دور تک جو کمپنی سٹارٹ کر رہے تھے وہ ان سے پیسہ چاہتے تھے. جو انویسٹرز تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ کس کمپنی کے اندر پیسہ لگاتا ہے. جو انٹرپرینورز تھے امریکہ کے اندر, بڑے بڑے انٹرپرینورز, وہ پیٹر تھیل کو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ ان سے ایڈوائز لی جائے. اوور ٹائم پیٹر تھیل کے جو لیکچرز تھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر وہ اتنے زیادہ انفلوئنشیل ہو گئے کہ ایک کتاب لکھنی پڑی. کتاب کا نام ہے 0 to 1. یہ ویسے ریکوائرڈ ریڈنگ ہے فار مینی انٹرپرینورز اینڈ اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز. اب پیٹر تھیل جو ہے وہ صرف ایک بلینئر بندہ نہیں تھا. ان کی جو ججمنٹ تھی, منہ سے جو ان کے الفاظ نکلتے تھے, ان کو موتیوں کی طرح پرویا جاتا تھا. اس لیے نہیں کہ لوگ ان سے اگری کرتے تھے, وہ اب گرو بن گئے تھے, یعنی ماسٹر یوڈا. اور اتنی دفعہ ان کے آئیڈیاز اور ان کی انویسٹمنٹ ٹھیک ثابت ہوئی تھی کہ سب لوگ اب یہ سننا چاہتے تھے, سمجھنا چاہتے تھے کہ اب وہ آگے کیا کرنے لگے ہیں. پیٹر تھیل ٹرانسفارم ہو گیا بھائی سکسیزفل انٹرپرینور, موسٹ انفلوئنشیل انویسٹر ان سلیکان ویلی. پیسے کا ویسے یہ مسئلہ نہیں ہوتا, انفلوئنس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک نیا پرابلم یہ ہو جاتا ہے لوگوں کا اگر پرسیپشن ہو کہ آپ کے پاس انفلوئنس ہے تو وہ آپ کے سکسیس کے بارے میں آرگیو نہیں کرتے, وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ اس بندے کے پاس طاقت کتنی ہے. اور یہاں پہ واپس جانا پڑے گا بھائی اس پیٹر تھیل کے پاس جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے. سرویلنس بلینئر کہا جاتا ہے, پولیٹیکل کنگ میکر کہا جاتا ہے, فلاسفر کہا جاتا ہے, مسٹیریس انویسٹر کہا جاتا ہے, دا مین بیہائنڈ دا کرٹن کہا جاتا ہے, دا ولن کہا جاتا ہے. ایک بندہ جس کو یہ اتنے سارے ٹائٹلز دیے گئے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو پہلی اور سب سے بڑی ایکوزیشن ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ہماری آپ کی جانی مانی پسند کی کمپنی پیلنٹیر. پیلنٹیر وہ فیوچر ریپرزینٹ کرتی ہے زیادہ تر دنیا کے لوگوں کے لیے جس سے ہم سب ڈرتے ہیں. ایک پرائیویٹ کمپنی جو حکومتوں کے ساتھ کام کرتی ہے, ملٹری آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کام کرتی ہے, اور ہر اس بڑی اے آئی کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہے. اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. بلینز آف پیسز آف ڈیٹا, میں بھی ٹریلینز آف پیسز آف ڈیٹا جو ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں. بہت سارے کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ سرویلنس اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح نظر آتا ہے. سوال ویسے یہ نہیں ہے کہ پیلنٹیر کتنی طاقتور ہے یا نہیں ہے. اس سوال کا جواب ویسے سب کو پتہ ہے, پیلنٹیر انتہائی زیادہ طاقتور ہے. جو ڈس ایگریمنٹ ہے پیلنٹیر کی کہانی میں وہ یہ ہے کہ اس طاقت کا کنٹرول کس کے پاس ہونا چاہیے, اور انٹرنیٹ کے حساب سے اس طاقت کا کنٹرول پیٹر تھیل کے آئیڈیاز کے اندر ہے. پیٹر تھیل کی کہانی کے اندر سب سے بڑی جو کیوریوسٹی ہے جس کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے کانسپیریسی تھیورسٹ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیٹر تھیل ڈنرز ارینج کرتے ہیں, انوائٹ اونلی ڈنرز. اس کے اندر جو فاؤنڈرز ہیں, دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, بڑے بڑے پولیٹیشینز, ملٹری لیڈرز ہیں, اسکالرز, سم آف دا موسٹ انفلوئنشیل پیپل ان امریکہ اینڈ دا ورلڈ, وہ اس پہ جاتے ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ یہ لوگ آتے کیوں ہیں؟ مطلب میں اور آپ یا کوئی امیر آدمی بھی اس قسم کے لوگوں کو انوائٹ بھیجے تو کون آتا ہے آپ کے کھانے پہ؟ یہ سب لوگ پیٹر تھیل کے پاس اپنا ٹائم اور اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے کیوں ہیں؟ باتیں کیا ہوتی ہیں وہاں پہ؟ دنیا کے بڑے بڑے پوڈ کاسٹرز جن کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے, وہ بھی ان کھانوں پہ جاتے ہیں, کوئی بعد میں بات نہیں کرتا کہ ایکچولی ہوا کیا وہاں پہ. پروف عام لوگوں کے لیے شاید یہ ہے
کہ ایک ہڈن نیٹ ورک ہے جو ہمارے فیوچر کے بارے میں بات کرے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پرائیویٹ کنورزیشنز ہیں دو امیر یا طاقتور لوگوں کے درمیان, جو یہ جو دنیا تبدیل ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو بھی ہوتا ہے ان بند کمروں کے اندر, ایک چیز سرٹن ہے کہ جو پیٹر تھیل کی متھ ہے وہ ان ڈنرز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یاد ہے آپ کو پولیٹیکل پیٹر تھیل؟ اس کے بارے میں بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. چوری ایسے نہیں ہوا سے کسی نے پکڑ لی ہو. ملین آف ڈالرز وہ ڈونیٹ انہوں نے کیے, پبلکلی انہوں نے سپورٹ کیا کینڈیڈیٹس کو. جے ڈی وینس, اس سے پہلے کہ وہ نیشنل پولیٹیکل فگر تھے امریکہ میں, پیٹر تھیل ان کو سپورٹ کر رہے تھے. سپورٹرز یہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے, امیر لوگ کرتے ہیں. کرٹکس یہ کہتے تھے کہ جی بلینئر انفلوئنس ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو پیٹر تھیل کے 3 کوٹس بتائے تھے. کمپٹیشن از فار losers, go from 0 to 1, and what important truth do very few people agree with you on. یہ جو فلسفی ہے, آئیڈیاز ہیں پیٹر تھیل کے, ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ کوئی دنیا کا امیر آدمی, بڑا آدمی, طاقتور آدمی ان آئیڈیاز کو ریپیٹ کر رہا ہو. کچھ انٹرپرینیورز یہ بھی کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ پیٹر تھیل کے یہ جو 3 آئیڈیاز ہیں ان کو فالو کر کے ہم نے بڑی بڑی کمپنیز کو بنایا. مگر اصل بات یہ ہے ہم لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے, کہ یہ جو زبان ہے جو استعمال کرتے ہیں پیٹر تھیل, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایلیٹ لوگ ہیں نا دنیا میں, وہ کنونسڈ ہیں کہ یہ جو عام لوگوں کے لیے قانون ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کے اوپر اپلائی نہیں کرتے. ایک اور حیرت انگیز بات یہ کہ جو بڑے بڑے فاؤنڈرز ہیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے, ٹیک کی کمپنیز کے, یہ اس بندے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ سمجھ لیجیے کہ وہ اس لیے نہیں بھاگتے کہ یہ بندہ امیر ہے. سلیکون ویلی کے پاس بہت سارے امیر ترین انویسٹرز ہیں, بڑے بڑے وینچر کیپٹل فنڈ ہیں. پیٹر تھیل اس لیے انیوژل ہے کیونکہ اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اور کمپنیز کو اور ٹیکنالوجیز کو پہلے سے جج کر لیتا ہے اور دنیا کو بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ ڈائریکشن فیوچر کی ہے کیا. چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ کوئی اور ٹیکنالوجی کی اس کی انویسٹمنٹ ہو, لوگ اس کی ججمنٹ کو اب ٹرسٹ کرتے ہیں ساری دنیا میں. دیکھیے صدیوں سے ہمارے اندر جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو پاور ہے, طاقت ہے نا, اس کو ہم بڑی آسانی سے ریکگنائز کر لیتے ہیں. ایک بادشاہ ہے, وہ اپنے محل کے اندر رہتا ہے, فوج ہے اس کے پاس. ایک آپ کے ملک کا پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, وہ بڑی بڑی اسپیچز دیتا ہے. ایک جنرل جو ہوتا ہے فوج کا, وہ آرمی کو کمانڈ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ طاقت کدھر رہتی ہے, طاقت نظر کیسے آتی ہے. ہم صرف حیران ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں جب طاقت آتی ہے ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے. ہم حیران ہو جاتے ہیں جب ایک چیک آتا ہے اور آپ کو طاقت نظر آتی ہے جو اس چیک کے پیچھے ہے. ایک انٹروڈکشن, ایک کمپنی کے اندر ارلی انویسٹمنٹ. کیا ہوتا ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ایک شخص جو انفلوئنشل ہے وہ ایک کنورزیشن کرے اور ایک کمپنی کی تقدیر بدل جائے. کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو منہ سے نکالا گیا ہو وہ پوری انڈسٹری کو چینج کر دے. جب ہم کلیئرلی طاقت کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم اس کے پیچھے کہانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں, ہم اس کے پیچھے کنسپیریسی تھیوریز بنانا شروع کر دیتے ہیں. کئی ویسے صحیح بھی ہوتی ہوں گے مگر زیادہ تر ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں. اور انٹرنیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ فیکٹ کو اور امیجنیشن کو کھچڑی بنا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ دونوں انسیپریبل ہو جائے. ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ فیکٹ کیا ہے اور امیجنیشن کیا ہے اور کنسپیریسی کہاں سے شروع ہوتی ہے. اور شاید یہی ہوا پیٹر تھیل کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری کرٹیسزم غلط ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ساری ایکوزیشنز صحیح ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ بندہ کھڑا ہوا ہے ایسی جگہ پہ, فیوچر اور کی دنیا میں, ٹیکنالوجی کی دنیا میں, جہاں پہ کیپٹل, پالیٹکس اور آئیڈیاز سارے جمع ہوتے ہیں. اور یہ جو انٹرسیکشن ہے یہ ہم جیسے عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. انٹرنیٹ جو لوگ اسکرول کرتے ہیں, اسکرولر جو ہے ہماری دنیا کے, وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز آسانی سے ان کو سمجھ آ جائے, منٹ میں سمجھ آ جائے, 3 منٹ میں سمجھ آ جائے. اس لیے ہم اس قسم کے لوگوں کو لیبل دے دیتے ہیں, ہیرو, ولن. ریئرلی ریئلٹی ہمیں اس قسم کی لگژری آفر کرتی ہے. اور پرہیپس اس پوری ویڈیو کا ایک ہی لیسن ہے, ہر جنریشن کے اندر ایک نئی قسم کی پاور کریٹ ہوتی ہے. نام تبدیل ہو جاتے ہیں, ٹیکنالوجی تبدیل ہو جاتی ہے, آرگومنٹ تبدیل ہو جاتے ہیں, مگر ہم لوگوں کا جو عام پبلک کا ریئیکشن ہے وہ ہمیشہ سے وہی ہے. پیٹر تھیل ویسے کبھی بھی کوئی مسٹری نہیں تھے. جو اصل مسٹری ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاور کو کیوں نہیں سمجھ پاتے اگر اس کے سر کے اوپر کوئی تاج نہ ہو, وہ کسی بڑے آفس کے اندر نہ بیٹھا ہو, اس کے اوپر کوئی یونیفارم نہ ہو. پاور آج کی دنیا میں نظر نہیں آتی, صرف محسوس کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ.